बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क इस वक्त गैर मामूली हालात का शिकार है। 3 साल में महंगाई का 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 3 वर्षों में बिजली के रेट में 57% और पेट्रोल के रेट में 49% इजाफा हुआ और डॉलर आज 175 रुपए से ऊपर निकल गया। इन बुरे हालात में सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कमाल कर रही है। इसे 24 अक्टूबर को इंडिया को तारीखी शिकस्त दी और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपना लोहा मनवा लिया। क्या ये छोटी सी खुशखबरी मुल्क को बड़े बड़े बहरानों से निकाल सकती है? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि मुल्क को इस वक्त सिर्फ एक ही चीज बहरानों से निकाल सकती है और वो चीज है बरवक्त फैसले। लेकिन फैसलों की सूरत हाल कुछ यूं है। 19 नवंबर तक जनरल फैज साहब ही DGISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजम साहब जो है वो चार्ज लेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज वज़ीर ने 20 दिन बाद DGISI का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इस नोटिफिकेशन ने भी गुत्थी को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया। कैसे? 2 नुक्तों के जरिए। पहला नुक्ता, PM हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर ने तमाम उम्मीदवारों को इंटरव्यू लिया था और दूसरा नुक्ता, मौजूदा DG 20 नवंबर तक बरकरार रहेंगे। हुकूमत इन दोनों नुक्तों के जरिए क्या साबित करना चाहती है? यह सवाल इस वक्त पूरे मुल्क में गर्दिश कर रहा है। यह सवाल हमारा आज का पहला इशू होगा और हुकूमत ने कौलदम सियासी जमात के बारे में भी अपना फैसला जारी कर दिया। हमारा तमाम मसलों पर इत्तफाक है जी, सवाए एक मसले पर, क्योंकि उसकी तारीख उन्होंने 2 नवंबर तक दी है। ये ऐसा ही मसला है कि आज हम सारे मसले हल कर दें और 2 नवंबर को वो फिर सड़कों पर हों और फिर वो इख्तिजाज पे हों। उनका टॉप इशू जो है वो फ्रांस एम्बेसडर का यहाँ से इनखला है। इस मसले पर पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत एक पेज पर है। फ्रांस की एम्बेसी का मसला जो है उसके अलावा तमाम मसले ठीक हैं। सो इस मसले पर हमारी मजबूरी है। कौलदम सियासी जमात सिर्फ एक नुक्ते पर लड़ रही है और वो नुक्ता है फ्रेंच सफीर की मुल्क बदरी। क्या ये अब हुकूमत की बात मान लेगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मैच कांटे की तरफ बढ़ रहा है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच है, यकीनन इस वक्त यूं महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। जब पाकिस्तान की तरफ से ऐलान होगा जीत का तो आपके साथ वो खुशी भी डेफिनेटली शेयर करेंगे। और उससे पहले हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दफाई तजज़ियाकार है। जनरल साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, ये जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ अच्छी बात है, चले 20 दिन बाद ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जो 2 चीजें एलामिया जारी किए गए, ये कोई अजीब सा नहीं लगता कि जी इंटरव्यूज लिए गए सबके और उसके साथ ये है कि 20 नवंबर तक यही DG रहेंगे और उसके बाद दूसरे नए DG अपना ओहदा संभाल लेंगे? तो आप इसको किस तरह रीड करते हैं? क्या गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती है कि अथॉरिटी अम्मी है? बिल्कुल चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा। मेरे ख्याल में ऑल हैज एंडेड वेल। जो कुछ हुआ अब ठीक हो गया, उसका अंजाम बखैर है और सेफ लैंडिंग जिसे कहते हैं ना, टर्बुलेंस के बाद लैंडिंग सेफ हो गई। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं। मैं समझता हूं कि एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया था वो रेक्टिफाई हो गई और दूसरी तरफ आर्मी चीफ की जो रिकमेंडेशन थी एक्सपीरियंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड, वो ऑनर हो गई। तो जब पाकिस्तान आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन भी ऑनर हो गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो प्रोसीजरल करेक्शन चाहते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू समरी आए, वो प्रॉपर प्रोसेस हो, उसमें 3 नाम हो, मेरे पास आए, मैं उनके इंटरव्यू करूंगा और उसके बाद इंतखाब करूंगा, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव मेरा है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ एंड इट्स जो जहां तक है 20 तारीख वाले का, वो भी इट्स अ गुड डिसीजन। एक तरफ तो जो एनवायरमेंट है, जो अफगानिस्तान और रीजनल सिचुएशन है, उसको नए DGISI को समझने के लिए जो 20-22 दिन मिल गए हैं पुराने DGI के साथ रहकर समझने के, वो भी एक लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह चीफ अपना टेन्योर पूरा करके 29 नवंबर को रिटायर हो रहे होंगे, तो जनरल फैज हमीद अपनी 1 साल की कमांड 20 नवंबर से अगले 20 नवंबर तक वो अपनी 1 साल की कमांड मुकम्मल कर चुके होंगे। तो उस लिहाज से न कोई इंडिविजुअल का लॉस है, न इंस्टीट्यूशनल कोई
مس انڈرسٹینڈنگ یا ڈس ہارمنی. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے انٹرویو کی روایت پہلے موجود ہے کہ جو نام بھی پرائم منسٹر کو بھیجے جاتے ہیں پرائم منسٹر ان سب کو بلوا کے انٹرویو کر کے اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی روایات بڑی عجیب ہے. اس میں ہر وہ تجربہ کیا گیا ہے جو ہو سکتا ہے، جو ممکن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ٹیلی فون پر بھی اپائنٹمنٹ ہوتی رہی ہے، ایک سٹنگ میں بھی ڈیسیژن آرمی چیف کی مرضی کے مطابق بھی ہوتے رہے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو بھی آرمی کے پینل کو یکسر نظر انداز کر جی جنرل کلو کا یہ صحیح ہے سر، لیکن انٹرویو اس سے پہلے ہوا ہے کبھی؟ دیکھو انٹرویو نہیں ہوا، آرمی چیف کے ہوتے ہیں، تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی کا ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کسی کی کوئی ہتک نہیں ہے. ایک پروسیجر ہے جو پرائم منسٹر نے سوچا کہ یہ ضروری ہے اور انہوں نے اس کو کر دیا ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اس میں کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اچھی روایت ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ آئندہ بھی انٹرویو ہونا چاہیے، آرمی کی طرف سے 4-5 نام یا 2-3 نام آنے چاہیے، اور اس کے بعد پراپر پرائم منسٹر صاحب کو انٹرویو کر کے ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کرنی چاہیے. تو یہ ایک اچھی روایت کی طرف جا رہا ہے ملک. دیکھیں پرائم منسٹر، آنے والے پرائم منسٹر کی مرضی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ٹیلی فون پر اس معاملے کو حل کر دیں، ہو سکتا ہے وہ آرمی چیف کی ریکمنڈیشن کو بغیر انٹرویو آنر. دیکھیں بائنڈنگ کوئی نہیں ہے پرائم منسٹر کے اوپر. جیسے پہلے میں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی مرضی سے ایک نام دیا اور کہا کہ مجھے یہی ڈی جی آئی ایس آئی چاہیے. بے نظیر بھٹو نے کہا مجھے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چاہیے، وہ لگا دیے، اور انہوں نے کہا میں نے انٹرویو کرنے ہیں تو کر لیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بالکل صحیح، زبردست زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، آپ ہمیشہ سول سپرمیسی کی بات کرتے تھے، آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ سیولین سپرمیسی ہوتی کیا ہے اور ووٹ کی عزت ہوتی کیا. آپ کا نعرہ ختم ہو گیا میرا خیال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت دعا گو ہیں کہ پاکستان ابھی انشاءاللہ جیت کے بہت ہے. اور ابھی آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ کیا یہ جو کرکٹ میں جیت ہے کیا یہ مسائل کا حل ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ جیت اس میں کوئی شک نہیں، مسائل کا حل نہیں ہے. خوشی تو لیکن انڈیا کو جو پاکستان نے شکست دی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے پاکستان کے تمام مسئلے ختم ہو گئے ہیں. تمام پاکستانی خوش تھے، سڑکوں پہ تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے. تو آپ یہ کہیں کہ ایک خوشی ضرور ہر کے چہرے کے اوپر تھی. اور میں نے بہت سارے اپنے بھائیوں کو یہ کہتے سنا کہ اب ورلڈ کپ جو بھی ہو اللہ خیر کرے گا، لیکن ہماری جو تھی وہ خوشی کا دن آج ہے جو انڈیا کو ہم نے. اچھا ویسے میں دوبارہ سوال کی طرف آ جاؤں. جی نہیں میں آ رہا ہوں، پہلے میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اور دعا بھی میں نے کی کہ اللہ کرے ابھی دوبارہ ہم آپ کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ. ویل لیفٹ کہتے ہیں نا، ویل لیفٹ کہتے ہیں. پتہ نہیں مجھے ویل لیفٹ کہتے ہیں، آپ تو ہمیں کاٹ بیہائنڈ کرنے کے چکر میں ہیں. لیکن سوال ہے کہ آپ کا نعرہ تھا کہ سیولین سپرمیسی ہونی چاہیے، آپ نے کہا ووٹ کی عزت دو. میں اسی پہ آ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب نے آپ کا نعرہ پیک کر دیا. سر عمران خان صاحب نے اسے ریکٹیفائی کر دیا. یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ کیسے ریکٹیفائی کر دیا. اگر عمران خان صاحب نے عثمان بوزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی انٹرویو لے کے وہ اپوائنٹمنٹ کی ہوتی تو انٹرویو لیا انہوں نے. سر ان کی اپوائنٹمنٹ کی وجوہات کچھ اور ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. نہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، 6-7 لوگوں کو انٹرویو لے کے لوگوں کو گمراہ کریں. میری گزارش ہے آپ کو الیکٹ کیا سلیکٹ کیا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں لوگوں کو گمراہ نہ کریں. ان کی وجہ شہرت بھی کچھ اور ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کی وجوہات بھی کچھ اور ہے. کیا وجوہات ہیں بتاتے ہوں نا، مجھے بات تو کرنے دیں نا. تسی ہر گالج میں ڈکو گے پھر غلط نہیں ہوئے گی. جو سی ایم کے پی کے ہیں اگر وہ بھی کوئی میرٹ کی بنیاد پہ انٹرویو کے بعد لگتے تو میں کہتا تھا پرائم منسٹر ہیز گاٹ دس کیپیسٹی ٹو ٹیک انٹرویوز اینڈ دین اپوائنٹ آن میرٹ. اگر وزیر اعظم اے جے کے انٹرویو اور میرٹ کی بنیاد پہ لگتے تو میں کہتا جناب یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے اور میرٹ کی بنیاد پہ اپوائنٹمنٹ کی ہے انٹرویو کے لینے کے بعد. اور عمران خان صاحب میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ جو 30 سال لگا کے لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے، ظاہر ہے وہ بہت سارے مراحل سے گزر کے آتا ہے اور وہ ٹاپ ناچ آفیسر ہوتا ہے پاکستان آرمی کا. 5 منٹ کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے 3 افسروں کو بلایا اور جائزہ لے لیا جناب کے سے بہترین کمانڈ کی صلاحیت کون رکھتا ہے. سر بات کرنے دینا مجھے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. انٹرویو نے کیا، میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے حق پہ ڈاکہ تھوڑا ہی ڈال رہا ہوں. جیسے آپ جو ہے وہ ہے بٹ کا انٹرویو کیا تھا آپ نے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے حق پہ تو کوئی وہ نہیں کر رہا نا، کلیم نہیں کر رہا کہ ان کا حق نہیں ہے. آپ کا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو تقرریاں کی گئی ہیں جو 3 میں نے نام لیے ہیں
جو تاریخی تقرریاں ہیں جن کے اثرات اور ثمرات پنجاب بھگت رہا ہے, کہ پی کے بھگت رہا ہے, اور ابھی کشمیر بھی بہت جلد بھگتے گا, بلکہ بھگتنا شروع ہو گیا ہے, تو پھر تو میں کہتا. لیکن بہرحال یہ فیصلہ میرے حساب سے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی 6 اکتوبر کی یہ اناؤنسمنٹس ہوئی تھی تقرریوں کی, اگلے دن یہ تقرریاں ہو جانی چاہیے تھی. اس کی وجہ بتاتا ہوں سر, اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. تقریباً ہر ٹاک شو میں میں نے اس موضوع کو ڈسکس ہوتے دیکھا, آپ کے اس پروگرام میں بھی میں شریک تھا, آپ نے پورا گھنٹہ اس پہ گفتگو کی, ہر اینکر نے کی, ہر ہمارے میڈیا پرسن نے اپنی وی لاگ کیے. میں نے سنا نہیں, لیکن مجھے پتہ لگا کہ انڈیا کے بھی لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے. اس کی نوبت کیوں آئی؟ اگر آپ نے 6 کو, میں مثال دیتا ہوں, 6 کو اگر آپ نے انٹرویو چاہیے تھے, 7-8 کو کر لیتے, 9-10 کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا. اسے آپ کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے اس حقیقت کو کہ غیر ضروری تاخیر ہوئی ہے اس میں. اور سمری جو ہوتی ہے نا, میں خود فیڈرل منسٹر رہا ہوں, پرائم منسٹر کو سمری گھنٹوں میں جاتی ہے, ہفتوں میں نہیں جاتی. اگر اس میں کوئی پروسیجرل فالٹ تھے, جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جناب کوئی منسٹری آف ڈیفنس نے بھیجنی تھی سمری اور اس میں کچھ نقائص تھے وہ دور کرنے تھے, تو کوئی سائیکل پہ تو نہیں سمری لے کے جاتا کہ وہ ہفتے بعد پہنچی ہے, پھر ہفتہ لگے گا واپس جانے میں. تو آپ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے کہ حکومت کی اس ایشو کی ٹیکلنگ میں غلطی ہے, غیر ضروری تاخیر ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. نواز صاحب, اب ایسے یہ فرمائیے کہ سر یہ ابھی تک لوگ منطق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا تھا اور بڑی جلدی ہو سکتا تھا, تو اس میں اتنا زیادہ کنفیوژن, اتنا زیادہ قیاس پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ 6 اکتوبر کو جب یہ فیصلہ ہوا تو آپ 7 اکتوبر کو 8 اکتوبر کو اس کو ریکٹیفائی کر دیتے, نوٹیفائی کر دیتے. لیکن اتنا لمبا کرنا, لنگران کرنا, اور پھر اگر آپ نے وہی فیصلہ کرنا تھا تو یہ 20 دن آپ قوم کے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سر بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا. پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک ایشو جو تھا اپوزیشن نے, کوئی میڈیا نے اٹھایا ہوا تھا, آج وہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا. اور جیسے جن صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ ایک باعزت باوقار طریقے سے دونوں سائڈز کا, نہیں پہلے باوقار نہیں تھا, نہیں جس طرح ایک سمجھا جا رہا تھا نا, باوقار کس طرح تھا جب آپ کی حکومت جو ہے آپ کی افواج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے اور آپ کے وزیر اعظم کو کٹھ پتلی کہے اور سلیکٹڈ کہے اور فوج پہ تنقید کرے. اس طرح کے ماحول میں تو ہر بندے کو اپنا وقار ذرا ٹھیک نہیں نظر آتا تھا. تو ایک چیز ہے, آپ نے یہ تاثر ختم کر دیا. میں تاثر کی بات نہیں کر رہا, میری بات پوری مجھے کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوئی, اس میں کوئی 2 اداروں کا آپس میں ایک ماضی کا ایک ریلیشن شپ ہے, سول ملٹری ریلیشن شپ کی ایک بڑی کھٹا میٹھا ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اس حالات سے تھوڑی سی بات آئے تو ایک دم سے لوگوں نے اس میں بہت ساری کیا سرائیاں کی. لیکن جو وزیر اعظم لیول کا آدمی ہوتا ہے یا جو آرمی چیف لیول کا آدمی ہوتا ہے, اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ سڑکوں پہ کیا بول رہے ہیں. وہ اپنے ادارے, اپنی اوور آل جو ادارہ کا انٹرسٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا. اگر وزیر اعظم نے فیل کیا کہ پروسیجرل کوئی اس میں چیز رہ گئی ہے, پروسیجر اسی میں تھا, باقی چیزیں جو آپ کو بغیر باقی چیزوں کو بھی آپ کو میرا خیال ہے چیئرمین نیب کا معاملہ, آپ نے پروسیجر کو نہیں فالو کیا سر. نہیں کیسے فالو نہیں کیا سر؟ ان کی ایکسٹینشن بنتی نہیں ہے. نہیں, وہ آرڈیننس کے ذریعے آپ نے ایکسٹینشن کی اور اس کے بعد آپس کے. اگر ہمارے پاس کسی قانون کو ترمیم کرنے کی, آرمی چیف کی ایکسٹینشن, پہلے مجھے پچھلی کا بات کر, میں آگے اس پہ کروں نا. تو یہ ساری باتیں آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ ایک بات کا بتنگڑ بنانا. اور اچھا چلے ایک بات ہوئی, جو بھی مسئلہ ہوا آج مسئلہ حل ہوگا. جو صاحب ایک بات ہے, آپ میں چلے کوئی اور بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آج اس سارے مسئلے میں ایکسپوز بھی ہوئے. وہ سویلین سپریمیسی کے نعرے مارنے والے, آپ کو دیکھا نا کیسے انہوں نے اپنے سی وی تیار کر لیے. انہوں نے کہا جی کوئی شاید جھگڑا پڑ گیا ہے, اور یہ تو خود آپ کو پتا ہے آپ نے سویلین سپریمیسی پھر ثابت کی. نہیں, میں تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک طرف سویلین سپریمیسی کا نعرہ مارنے والے آج اس ایشو کے ریزالو ہونے پہ دے اسٹینڈ بیڈلی ایکسپوزڈ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا سویلین سپریمیسی, ووٹ کو عزت دو, وہ سارا بلند و بانگ دعوے. شہباز صاحب پتہ ہے پرسوں کیا کہتے ہیں جو ہم میں سے کسی نے جلسے میں اگر فوج کے بارے میں غلط بات کی, اس کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے. پتہ کس نے کہا تھا؟ نواز شریف نے. انہوں نے نواز شریف کو یہ سارا دیکھیں 20 دنوں کے اندر سر ایسی مجھے بتا دیں کیا نقصان ہو گیا, مجھے بتا دیں کسی کی کوئی ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے, کوئی ایشو بنا ہے, یہ صرف ایک
ہاٹ ٹاپک تھا آپ کو حکومت کے خلاف بات کرنے کے لیے. گورنمنٹ نے کریٹ کیا نا, اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں. سر دیکھیں نا کس قسم کی انفارمیشن باہر نکلی. کیا ہوا؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں رابر سٹیمپ نہیں ہوں, میں ثابت کروں گا کہ اپنے فیصلے خود کرتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر یہ کیبنٹ کے اندر منسٹروں سے کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ثابت کروں گا. ایک گوسپ ہے, ایک گلی محلے کی بات ہے. ڈوگر صاحب نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہا, انہوں نے واپس لے نا بات. ایک تھڑے پہ جو بات ہوتی ہے اس کا میں کیا جواب دوں. ملک کی اعلیٰ ترین اپوائنٹمنٹ ہے, اس کو دو ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار بیٹھ کے سوالو کر رہے ہیں. اس کو اگر کوئی ٹھٹا لگائے گا تو میرا خیال ہے اس کو آج منہ کی کھانا پڑی. پاکستان کے ادارے ایک ہی پیج پہ ہیں اور پاکستان اس اداروں کی آپ کو جو معاملات میں لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ پروسیجر کو فالو کیا جائے گا, اس کے بعد ظاہر ہے یہ فالو ہو گیا نا, ختم ہو گیا. ٹیلی ویژن پہ آیا. اس سے اگلے دن کچھ جرنلسٹوں نے رپورٹ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کریں گے, اور صاحب فواد چودھری صاحب کی طرف سے مذمتی ایک ٹویٹ آئی کہ کوئی اس قسم کی بات ہی نہیں ہے اور بلا وجہ اس میں پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے اور زیادتی کی جاتی ہے, اداروں کو لڑایا جا رہا ہے. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا اعلامیہ میں کہ ہم نے انٹرویو کیا. اتنی بڑی کہ لوگوں نے تو شیروانیاں سلوا لی کہ پتہ نہیں ہم وہ میاں صاحب کی وہاں پتہ نہیں لندن میں خفیہ ملاقاتیں میں سلسلہ یہ ہو گیا, خبریں چلنا شروع ہیں. سوالوں کا جواب دے. میں اگر انٹرویو نہیں ہونا تھا تو آج یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے انٹرویو کیا. میں کہتا ہوں 6 اکتوبر سے لے کے آج تک جس نے بھی جو مذاق اڑایا نا, آج اس کو بالکل شٹ اپ کہتے ہیں. ویسے یہ ڈیسنسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سوال کوئی انڈیسنٹ نہ وزیر اعظم کی طرف سے آیا, نہ وزیر داخلہ وزیر اطلاعات کی طرف سے آیا, نہ فوج کی طرف سے آیا. ایسے جو کہہ رہے ہیں نا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے, یہ ہم ہی آپ نے خود ہو رہے تھے. یہ صحیح فرمائیے گا سر, یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ سیول اور ملٹری دونوں ایک پیج پر ہیں, سر اس واقعے کی وجہ سے پیج کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ میں سمجھتا ہوں نہ پیج میں کوئی تبدیلی آئی ہے, نہ کسی کی کوئی. میں پیٹرول سستا دوں گا غریب آدمی کو, میں غریب آدمی کو دال سستی دوں گا, اس کو چینی سستی دوں گا, سنیں اس کو آٹا سستا دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب نالائکوں کی حکومت تھی, ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے کہ امیر کون ہے غریب کون ہے. جاوید چودھری کی انکم پروفائل کیا ہے, ڈاکٹر طارق کی کیا اور صداقت کی کیا ہے. آج ہم یہ پروفائلنگ کر رہے ہیں, آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کو ایک ڈیٹا ملے گا, غریب آدمی کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی. اور یہ جو آپ کا تانا ہے نا, جو میں نے پیسے اکٹھے کیے نا, میں نے لندن فلیٹ نہیں بنانا, میں نے اس کا سرے محل نہیں بنانا, اس پیسے کا انشاءاللہ اس غریب قوم کو ہم نے سبسڈی دینی ہے. اور اسحاق ڈار کو برا کہنا ہے جس نے 5 سال اس ملک کی ایکسپورٹ کو روک کے رکھا, وہ بندہ جس نے ڈالر کو 104 روپے پر رکھا, اس کو برا کہنا ہے. پاکستان اور جو 175 میں لے گیا اس کو اچھا کہنا ہے. سب سے برا اسحاق ڈار نے رکھا. آج وہ 104 روپے برا تھا اور 175 پہ ٹھیک ہے. میں چوہدری صاحب ایکسپورٹ کی بات بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے اس کو برا کہنا جیسے مہنگائی کنٹرول کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ایکسپورٹ جہاں پاکستان ڈالر کماتا ہے وہ سب سے برے رہے, وہ اسحاق ڈار کے 5 سال میں برے رہے. ویسے ایکسپورٹ کتنی ہے پاکستان کی اس وقت؟ اس وقت پاکستان کا ٹارگٹ 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. اب نہیں ہوا کتنا ہے؟ نہیں وہ اس حساب سے 3 میں تو آپ نے 175 روپے ڈالر لے کے آپ کو کیا فائدہ ہوا سر؟ نہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھی نہ بڑھی. میں بتا رہا ہوں کہ 5 سال نواز شریف کے دور میں 20 ارب ڈالر رہی, آج 30 ارب ڈالر ہے اور 30 ارب کا ٹارگٹ ہے ہمارا. میں آپ کو مجھے بتائیں ہمارے ریزرو کہاں سے آئے؟ اس وقت پاکستان سٹرونگسٹ ریزرو پہ بیٹھا ہے. ریزرو آپ کی لائف لائن ہے. نواز شریف نے شرح کاٹ دی تھی, اگر 7-8 ارب ڈالر تھے, اس کی وجہ سے مشکلات آئی ہیں. جنرل یہ فرمائیے گا سر, یہ جو دوسرا ایشو اس وقت جو بڑا برننگ ایشو ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ گورنمنٹ کے مذاکرات ہیں. ابھی شیخ رشید صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کی, وہ ایک ایجنڈا ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ جی فرینچ سفیر کو پاکستان سے نکالے. گورنمنٹ نے آج کلیئر کر دیا کہ فرینچ ایمبیسڈر کو نہیں نکالا جا سکتا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور نئی مزاحمت کی طرف بڑھ رہا ہے اور پاکستان, اور آنے والے دنوں میں ظاہر مزید حالات خراب ہوں گے. تو یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے, اسٹیٹ کی ناکامی ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کی کوئی ناکامی نہیں ہے, گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک خاص طبقے کا. آپ مجھے بتائیں کسی بھی ملک کے سفیر کو نکالنے کے لیے 1 سال پرانا ایشو اگر آپ لے کے سڑک پہ آ جاتے ہیں اور سڑکوں پر فیصلہ ہوگا کہ کون سے ملک کا سفیر رہنا چاہیے اور کون سے ملک کا سفیر جانا چاہیے, ریاست فیصلہ کرتی ہے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن گورنمنٹ نے 2 بار معاہدے کیے سر ان سے, تو گورنمنٹ کو معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں معاہدے اب جو آج سڑک پر جب آئے ہیں تو معاہدہ تو آج بھی ان کے ساتھ ایک ہوگا. ایک معاہدہ پیپلز پارٹی نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا
ایک معاہدہ جب طاہر القادری اور یہ آئے تھے اس وقت بھی ہوا تھا، دو معاہدے، ایک پیپلز پارٹی نے اور ایک نواز لیگ نے، اور پھر بعد میں ایک پھر پیپلز پارٹی اور نیب نے صوفی محمد کے ساتھ بھی کیے تھے۔ یہ ایکسپیڈینسی ہوتی ہے، پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، اس میں معاہدے حرف آخر نہیں ہوتے اور حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے تمام حکومتوں کی مثال رکھ دی ہے کہ اسی طرح کے جتھوں کے ساتھ مذاکرات لوگ کرتے آئے ہیں، لیکن ڈیسیجن وہ ہوتا ہے جو حکومت، لیکن اس میں دیکھیں نا جن صاحب جو شیخ رشید صاحب نے پچھلا معاہدہ کیا تھا وہی آج ان کے گلے پڑا ہے، تو اس وقت میرا خیال ہے ریزسٹنس دکھانی چاہیے تھی گورنمنٹ کو، کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے بارے میں گورنمنٹ کا خیال ہو کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سوات کے کرائسس تھے اس میں صوفی محمد کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا بے نظیر بھٹو نے، پھر دوسرا معاہدہ کیا نواز شریف نے، پھر تیسرا معاہدہ کیا امن کا نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کر کے پیپلز پارٹی اور نیب کی حکومت نے، جو نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت تھی کے پی کے میں، ان تینوں نے اپنی اپنی باری ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور وہ عین حالت جنگ میں ہوا تیسرا معاہدہ، اور بالآخر ملٹری سلوشن کے ذریعے اس مسئلے کا ہمیں حل تلاش کرنا پڑا۔ آپشنز ہوتی ہیں، ایکسرسائز کی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بات مذاکرات سے بن جائے تو ہو جائے گی۔ لیکن جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاہدے کے بعد جو صوفی محمد صاحب کے ساتھ ہوا تھا، آپریشن راہ راست ہوا تھا اس کے بعد، اور ملٹی آپریشن وہاں پہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی آپریشن کرنا پڑے گا سر؟ دیکھیں if push comes to shove تو پھر شاید حکومت کو طاقت استعمال کرنی پڑے، اگر بات ان کو سمجھ آ جائے کہ ریاست کے سفیروں کا یا فورن پالیسی سڑکوں پہ چند لوگ بیٹھ کر یا ایک مخصوص طبقہ بیٹھ کے نہیں بنوا سکتا، اگر یہ بات ان کو سمجھ نہ آئے تو شاید کل انہیں طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ کرنا پڑے گا آپ کا خیال یہ؟ میں نے کہا نا کہ اگر ان کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو شاید حکومت کو طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے۔ یہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خواہ صاحب یہاں پہ چیک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ضرور۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بھائی صاحب آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا اس کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے، پچھلے 3 سال کا پرسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ فیصلہ کرتے نہیں یعنی ڈیلے کر دیتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو غلط کر دیتے ہیں فیصلہ، اور اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم پڑتے ہیں۔ مثلا یہ جو TLP کا ایشو ہے نا سر، اس میں آپ نے دیکھے گورنمنٹ نے 2 معاہدے کیے ان کے ساتھ، جب آپ کو پتا تھا کہ ایک کام ہم کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کو معاہدے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پہلا معاہدہ کر کے پھر ایک سچویشن پیدا ہوئی، پھر دوسرا معاہدہ کر کے پھر ایک سچویشن پیدا ہوئی، اب آپ ایک تیسرا معاہدہ کریں گے پھر ایک سچویشن پیدا ہوگی، تو آپ یہ کیوں کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں؟ جو سب خالصتاً پولیٹیکل یہ طریقہ ہے کہ کوئی اگر پروٹیسٹ ہے اس کو پوری طرح کوشش کی جاتی ہے کہ انسانی خون، انسانی جان اس کو بچایا جائے، اور اس سے معاہدات کیے جاتے ہیں، اور جہاں خاص کر مذہبی جذبات ہوں، اور لوگ آپ کو پتا ہو کہ شاید ان کے جذبات ایسے ہیں کہ جس کے خلاف کھڑا ہونا یا اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا مزید نقصان دہ ہو سکتا ہے، ملک میں مزید انتشار ہو سکتا ہے۔ ایسے معاملات میں نون لیگ کے وقت ایشو تھا نا، یہی یہ شیخ رشید صاحب تھے جو یہ کہتے ہیں کہ پچھلی بات میں آپ کو حکومت نہیں کروں، دیکھیں آج وہی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جو کیا، جس طرح ہینڈل کیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا۔ ہمارے دور میں یہ مسئلہ آیا، ہم نے ان کے مذہبی جذبات کا احترام کر کے جو آپشن ہو سکتے تھے دیے، لیکن ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو اپنا ایک ڈٹرمنیشن شو کرنی ہوتی ہے۔ نہیں آپ کو یاد نہیں کہ ان کے وقت میں زاہد حامد صاحب روز جاتے تھے وہاں پہ، احسن اقبال صاحب بھی وہاں جاتے تھے، ان کے دور میں، اور آپ کا جو خیالات ہے اس کو ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ ان کے دور میں ایک پولیٹیکل مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، انہوں نے قانون کو چینج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوا تھا۔ ہمارے دور میں ہم نے یہ ایشو انہیرٹ کیا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کچھ معاہدے کیے ہیں۔ نہیں، وہ تو ہم نے معاہدے اس لیے کیے کہ وہ بچے جو سڑکوں پہ ہیں وہ میرے بچے ہیں، ان کو ایک سوٹی لگے گی مجھے تکلیف ہوگی، ان کے جذبات میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جذبات ہیں جس کے پیچھے ہمیں اس کا احترام ہے، ہمیں اس ایشو کا احترام ہے، ہمیں نبی پاک کی ناموس کا احترام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی آدمی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ وائلنس جو ہے وہ صرف ریاست کا اختیار ہے، اور جو فورن پالیسی ہے وہ ریاست کا اختیار ہے۔ اس کے باوجود ہم جو نرمی دکھا رہے ہیں، یہ نرمی
ہمیشہ ریاست ماں ہوتی ہے اور بچے کو دکھاتی ہے اور بچے- فیوچر میں بھی آپ دکھائیں گے نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف لے جائیں، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی وقت کسی ایسے مذہبی جس کے ساتھ وابستگی ہو لیکن سر اس کے خلاف کوئی پھیل رہی ہے کہ آج گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ نیگوشیٹ کریں، اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہ ہو تو طاقت کا یہ سب طاقت کا استعمال ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے، لیکن میں وہ لاسٹ بندہ ہوں گا جو چاہوں گا کہ نبی پاک کی محبت کرنے والے کسی بندے کو ہم آخری کوشش کریں گے کہ اس کو سوٹی ڈنڈے کے بغیر ہی اس کی کوئی اس کو راضی کر دیا اچھی بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ ان سے سیکھیں کہ ایشوز کو کس طرح سالو کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے مس ہینڈل کیا تھا اس وقت، بڑا حالات بڑے خراب کر لیے تھے اور اس وجہ سے آپ کو اپنے وزراء کے استعفے بھی لینے پڑ گئے۔ تو صاحب یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے وہ ایک جیسے کہ کہا گیا کہ سڑکوں پہ فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو حکومت کا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار رہا ہے، اب اس وقت ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو معاہدے ہمارے ساتھ کیے ہیں ان پہ عمل درآمد کریں۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ صاحب نے کہا جی سارے معاہدے پہ عمل ہوگا سوائے ایک کے۔ نہیں، وہ سوائے ایک پہ جو شک کی بات شیخ رشید صاحب نے کی ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کی شک جو ہے وہ پچھلے معاہدے میں شامل تھی۔ وہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں پیش کریں گے اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، الفاظ سے کھیلنے کی جو بات ہوتی ہے، اس سے آپ اتنی بڑی ایک آپ یہ کہیں کہ آپ اسے تحریک کہیں، آپ اس کو جو بھی نام دیں، آپ اس الفاظ سے کھیل کے تو نہیں ٹال سکتے نا۔ یو ہیو ٹو فیس دا ریئلٹی۔ آپ نے جس وقت یہ بات کی تھی، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کل یہ معاہدہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا، اور یہ مطالبہ آئے گا جناب کہ آپ نے یہ بات ہمیں لکھ کے دی ہے، اس میں آپ کے گارنٹرز بھی شامل ہیں، اس میں جناب آپ کے وفاقی وزیر بھی شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں مس ہینڈلنگ یہ ہے کہ آپ کو ایسا معاہدہ کرنا نہیں چاہیے تھا جس پہ آپ عمل درآمد کرنے سے یا کرتے نہیں۔ آپ نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، اس میں عمل نہیں کیا تھا آپ نے۔ کس نے پیسے دیے تھے؟ وہ آپ کی حکومت تھی، جس نے بھی دیے تھے آپ کس نے دیے تھے؟ آپ لوگوں نے دیے تھے۔ ہم نے نہیں آپ نے معاہدہ ختم کرتے ہوئے ویڈیوز آئی دیے تھے۔ تھی، اور جس نے بھی دیے تھے تو آپ استعفیٰ دے دیتے نا۔ نہیں، ہم نے نہیں اگر دیے آپ کی تھے۔ مرضی کے بعد کسی نے اگر آپ کو دیے اتنا تھے، نہیں آج پتا- آپ اس میں نہیں، مجھے پتا ہے بھائی آپ کی آپ کو حکومت اتنا نہیں پتا کس نے دیے تھے؟ نہیں، تو آپ کی حکومت آپ کو اگر آپ کی مرضی کے بعد کوئی ہماری حکومت میں کوئی ہماری مرضی کے بعد نہیں دے سکتا۔ یہ کرایہ دے رہا تھا۔ پارلیمنٹ کے ممبر جو نے بھی کیا ہے، میں چیز ہے؟ کہتا ہوں آج بھی بغل مجھے ایک تو معاہدہ سیدھی کرنے بات کا کو موقع پکڑ دیا۔ لیا۔ سپرمیسی بول رہی ہے۔ نہیں، سیویلین سپرمیسی کی بات نہیں ہے، میں تو سیویلین کو بات کروں گا۔ آپ حکومت ہے، اگر آپ کی نہیں چلتی تو استعفیٰ دے کے باہر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔